बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नॉलेज टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं इमरान शेख और आप देख रहे हैं ज़रूरियात तजवीद कोर्स, और आज है इसका दूसरा एपिसोड। हमने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि हम इस कोर्स में सिर्फ 6 बातों पर बहस करेंगे, 6 चीज़ों को सीखेंगे जिनका नाम हमने ज़रूरियात सित्ता रखा है। एक बार फिर उन्हें देख लीजिए। हरूफ की अदायगी, हरकत और हरूफ लीन की अदायगी, साकिन और मुशद्दद की अदायगी, मद्दे असली और मद्दे फ़रई की अदायगी, गुन्ना वगैरह की अदायगी, वक्फ और इयादा का सही तरीका। इसमें से आज इस वीडियो में हम हरूफ की अदायगी पर बात करेंगे। याद रहे, हमने जैसा कि अर्ज़ किया था कि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पहले से कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब सारे हरूफ को पहचानते हैं, अगरचे उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई अलिफ के बाद बे ते थे कहता है तो बा ता था, अगरचे बा ता था ही अरबी लहजा है, लेकिन अगर बे ते से भी कहते हैं कोई ज़्यादा हरज नहीं है। हमें मखरज को समझना है। मखरज यानी वो जगह जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। हरूफ की अदायगी के लिए उसका मखरज का जानना ज़रूरी है और उसकी सिफतों को समझना भी ज़रूरी है। हमने यहाँ पर सिर्फ 20 हरूफ का जिक्र किया है। वैसे टोटल 29 हरूफ होते हैं हरूफ तहज्जी, लेकिन हमने सिर्फ 20 हरूफ का जिक्र किया है। उसकी वजह यह है कि इन 20 हरूफ के अलावा बाकी जो हरूफ बचते हैं उनकी अदायगी में कोई परेशानी नहीं होती है। आपके सामने सबसे पहला हर्फ मौजूद है अलिफ, उसके बाद है हमजा। 2 हरूफ अलिफ और हमजा, ये 2 ऐसे हरूफ हैं कि जिनके नाम में इनकी अदायगी नहीं है, बाकी हरूफ में उनकी अदायगी होती है। जैसे जीम, जीम में जा है, हा में ह है, हा में भी ह है। अलगर्ज, हर हर्फ में उनकी अदायगी होती है, लेकिन अलिफ और हमजा ये 2 ऐसे हरूफ जिनके नाम में भी इनकी अदायगी नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? तो अलिफ में अ, ली और लास्ट में फा की जो आवाज आ रही है, अलिफ। अ जो है वो हमजा है, अलिफ नहीं है, क्योंकि अलिफ हमेशा साकिन होता है और कोई भी साकिन हर्फ अकेले पढ़ा नहीं जा सकता। उसके लिए उससे पहले किसी मुतहर्रिक हर्फ का होना जरूरी है जिससे वो मिलकर पढ़ा जाए। तो अलिफ में जो अदायगी हो रही है अ की, ये असल में अलिफ नहीं है बल्कि हमजा है। तो इसी तरह हमजा में भी हमजा की अदायगी नहीं है। हा है, मीम है, जा है, हा है, हमजा, लेकिन इसमें हमजा की अदायगी नहीं, क्योंकि हमजा की अदायगी क्या है? जबर के साथ अ, जेर के साथ ई और पेश के साथ उ। वैसे हमजा की अदायगी में दुश्वारी नहीं है, सिर्फ हमने इसको जिक्र इसलिए किया है क्योंकि हमजा की 2 शक्लें बनती हैं। एक तो हमजा खुद इसी शक्ल में और एक अलिफ की शक्ल में। जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए या जज्म वगैरह आ जाए तो उस वक्त ये अलिफ नहीं होगा, हमजा हो जाएगा। आइन की जो आवाज है वह हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलती है। इसको अदा करने का तरीका ये है कि आप अपने हलक को टाइट करें, सख्त करें और फिर आवाज वहां से निकालने की कोशिश करें। याद रहे, हलक पे जोर देना है, पेट पे जोर नहीं देना है। आइन और हमजा जबर अ और आइन जबर आ, दोनों की आवाज में फर्क लाजमी है। आम तौर पर जिन्हें हुरूफ की अदायगी नहीं मालूम होती वो दोनों को सेम तलफ्फुज करते हैं। हमजा को भी अ और आइन को भी अ पढ़ते हैं, अलैकुम को भी अलैकुम पढ़ देते हैं, यानी हमजा से। लिहाजा हमजा और आइन की आवाज में फर्क करना जरूरी है। इंशाअल्लाह हम नीचे मश्क भी करेंगे। अगला हर्फ है या जो है जबान के दरमियान और तालु के दरमियान को मिलाकर हम अदा करते हैं। जबान के दरमियान वाले हिस्से को और तालु के दरमियान वाले हिस्से को आप मिलाकर या अदा करेंगे। याद रहे, या नहीं करना है, या में हल्की सी अदायगी होती है, आपको पूरी अदायगी करनी है या। उसके बाद अगला हर्फ है हा। आइन जो हमने पहले अदा किया और हा, इन दोनों का मखरज सेम है, हलक का बीच वाला हिस्सा हा। इसकी अदायगी का आसान तरीका ये है, हलक के बीच वाले हिस्से पर आपको जोर देना है और एक ठंडी हवा छोड़नी है। हा हा हा। याद रहे, हा नहीं, हा जो है वो आगे आ रहा है, जो हलक के नीचे से अदा होता है, ये है हा। तो हा और हा, इन दोनों में फर्क जरूरी है। अगला हर्फ है जा, उसके बाद है जाल। इन दोनों हर्फ के दरमियान में भी फर्क जरूरी है। जा की अदायगी क्या है? जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदर वाले हिस्से से बीचों बीच दांत आप दोनों बंद कर देंगे और दोनों दांतों के बीच में जबान की नोक लगाएंगे, जा जा जा। और अगला हर्फ है
ذال، اور اس کی ادائیگی ہے، اس کا مخرج ہے زبان کا سیرا، زبان کی نوک نہیں، یہ زبان کی نوک ہے اور اس کے اوپر والا حصہ زبان کا سیرا کہلاتا ہے۔ تو اس زبان کے سرے کو آپ کو لگانا ہے ان دو دانتوں کے اندر والے حصے میں، پہلے زبان کے سرے کو ان دونوں دانتوں کے اندر والے حصے میں پہلے لگانا ہے اور پھر ادا کرنا ہے ذال۔ اس کو ادا کرتے وقت یاد رکھیے اس کی بو بالکل نہیں آنی چاہیے ورنہ وہ زا بن جائے گا۔ تو زا اور ذال ان دونوں کی ادائیگی میں ایک تو زا جو ہے وہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے درمیان سے ادا ہوگا، اور ذال جو ہے وہ زبان کا سیرا اور اوپر کے دونوں دانتوں کے اندر والے حصے سے ادا ہوگا۔ اگلا حرف ہے واو کی بھی ادائیگی وہی ہے جو ذال کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ذال یہ باریک ادا ہوتا ہے اور واو یہ موٹا ادا ہوتا ہے۔ واو موٹا ادا کرنے کے لیے پہلے تو آپ مخرج اس کے جان چکے ہیں، زبان کا سیرا اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی حصے میں رکھیں گے اور زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے۔ کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کا یہ طریقہ ہے، زبان کی جڑ اٹھاتے ہیں تو وہ حرف موٹا ہو جائے گا۔ واو زا، ذال اور واو، ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ زا سیٹی کی آواز آئے گی، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور واو میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن اسے موٹا پڑھیں گے۔ آگے جیم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان دونوں کو ملا کر ادا کریں گے، جیسے ہم نے یا کا مخرج بتایا تھا۔ تو ویسے تین حرف ہیں، ایک ہے جیم اور شین اور یا، ان تینوں کا مخرج سیم ہے جو میں نے عرض کیا۔ بعض حضرات زا، ذال اور واو اور جیم ان چاروں حروف کی آواز سیم نکالتے ہیں، سب میں ج کرتے ہیں، جالمین، جاکرین، یہ غلط ادائیگی ہے۔ چاروں حروف بالکل الگ الگ ہیں۔ زا اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ذال اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آتی ہے اور باریک ادا ہوتا ہے، اور واو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، موٹا ادا ہوگا، اور جیم اس میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے۔ اگلا حرف ہے تا، اس کا مخرج وہی ہے جو ہم نے ذال کا بتایا، یعنی زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندر والے حصے سے پہلے زبان کا سیرا وہاں پہ رکھیں گے دانتوں کے اندرونی حصے میں، پھر ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ تا اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز اگر آنا بند ہو گئی تو سمجھیے تا کی ادائیگی ہو گئی۔ اگلا حرف سین، یہ بہت ہی سمپل ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے درمیان سے ادا ہوگا جیسے زا ادا ہوتا تھا، وہاں پر بھی سیٹی یہاں پر بھی سیٹی، سین۔ اور اگلا حرف صاد، تو صاد جو ہے اس کا بھی مخرج وہی ہے زا سین والا، لیکن اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور موٹا پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا زبان کی جڑ کو اٹھائیں گے تو صاد یہ موٹا حرف ادا ہوگا۔ اگلا حرف ہے شین، زبان کے درمیان والے حصے کو اور تالو کے درمیان والے حصے کو ملا کر ادا کرنا ہے، جیسا ہم نے یا اور جیم کے بارے میں بتایا تھا۔ تو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان کو ملا کر ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو شین ادا ہوگا۔ اگلا حرف ہے دال، اس کی ادائیگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کو ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کی آواز اگلے حرف ضاد سے ملتی جلتی ہے، تو لوگ ضاد کو بھی دال پڑھ دیتے ہیں، ضالین کو دالین پڑھ دیتے ہیں، تو آپ کو فرق سمجھنا ہے۔ دال یہ ہر کوئی ادا کر لیتا ہے، لیکن ضاد میں کیا پریشانی ہوتی ہے، اس کو بھی باریک پڑھ دیتے ہیں۔ اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، یہ زبان کی کروٹ ہے، تو زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ملا کر اسے ادا کریں گے، ضاد ضاد، اسے موٹا ادا کرنا ہے۔ دال کی آواز الگ ہے اور ضاد اس کی آواز الگ ہے، بعض لوگ ضاد ضاد پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگلا حرف تا ہے اور تو ہے، تا یہ ہر کوئی نکال لیتا ہے، باریک آواز ہے، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے اور موٹا پڑھنے کے لیے آپ کو زبان کی جڑ کو اٹھانا پڑے گا۔ قوف اور کاف، کاف ہر کوئی نکال لیتا ہے کیونکہ یہ باریک حرف ہے، قوف کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور موٹا پڑھنے کے لیے آپ کو زبان کی جڑ اٹھانا پڑے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، نیچے وہ حروف ہیں جو حرکات اور تنوین وغیرہ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر اصل بات آتی ہے کہ ہم نے جب حرف کا نام لیا تھا تو چلے مخرج کے ساتھ لینا سیکھ گئے ہیں، لیکن اب اس کو حرکات کے ساتھ کس طرح ادائیگی کریں گے۔ پہلا کلمہ ہے ماءن، جیسا میں نے کہا تھا کہ الف کی ادائیگی کسی نہ کسی حرف کے ساتھ مل کر ہوتی ہے، تو یہاں پر الف جو ہے وہ میم سے مل کر پڑھا جا رہا ہے، ماءن، ان یہ حمزہ ہے، حمزہ دو پیش ان، ماءن، اسماءن، یہاں پر دو حمزہ ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ حمزہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں، تو پہلے آپ دیکھیں الف کی شکل میں حمزہ موجود ہے اور لاسٹ میں حمزہ کی شکل میں موجود ہے، دونوں ہی حمزہ ہے، دونوں کی آواز ہے، اسماءن۔ آگے عامن، عامن،
اس کو آمن نہیں پڑھنا ہے۔ ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ حلق کے درمیان والا حصہ اس کا مخرج ہے اور حلق کو ٹائٹ کر کے سخت کر کے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا۔ آگے اعمال، یہاں پہ حمزہ اور عین دونوں کو ایک ساتھ دکھایا جا رہا ہے۔ یہیں پر فرق کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حمزہ کی آواز پیدا ہو پھر بعد میں عین کی آواز ہو۔ یہ میں نے سلو موشن میں کیا تاکہ آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے۔ تو پھر ایک بار ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ اعمال، اعمال، یاد رہے پہلے حمزہ کی آواز نکلے، اسی کو عین سے ملانا ہے۔ اعمال، آگے قائد، قائد، آگے قائد۔ اب یہاں پر اصل چیلنج ہے آپ کو یا کو ادا کرنا۔ بعض حضرات یا کو جب زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسے حمزہ بنا دیتے ہیں۔ قائد، یید زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ملا کر ہی اسے ادا کرنا ہے جب یہ یا ادا ہوگا، ورنہ حمزہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ واپس حمزہ ہو جاتا ہے قائد۔ تو قائد حمزہ کے ساتھ بھی وہی اور یا کے ساتھ بھی وہی، تو کیا فرق رہا؟ لہٰذا یا کے ساتھ جب ادا کریں گے تو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے کو ملا دیں گے، قائد۔ اور آگے عین سے لکھا گیا ہے یہی لفظ قاعد، کیونکہ عین جو ہے وہ زیر کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قاعد، عید، قاعد۔ تو بار بار اگر آپ عین اور وہ حروف جن کی ادائیگی میں مشکل پیدا ہو رہی ہے ان کو بار بار ہی بتائے گئے طریقے کے مطابق مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ سے وہ ادا ہو جائے گا۔ آگے زجرن، یہاں پر زا اور جیم ایک ساتھ آنے کی وجہ سے ان کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو مخرج پہ غور کرنا ہے۔ زا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور جیم زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ تو زا کو پڑھنے کے بعد فوراً جیم کے مخرج پہ آپ کو آنا پڑے گا، زج، زز نہیں بلکہ زج، زجرن، زجرن۔ بار بار آپ اس طرح اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ آگے حاجزن، جیم اور زا، اس میں پہلے جیم ہے اور بعد میں زا ہے، تو یہاں پر بھی ادائیگی دشوار ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرنے والے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ حاجزن، پہلے جیم کے مخرج پہ دھیان دینا ہے، جیم کا مخرج زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، اور زا زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی حصے سے۔ حاجزن، آگے شمسن، بعض طالب علم اسے سمسن پڑھ دیتے ہیں، دونوں کو ہی سین کر دیتے ہیں، یا شمشن، لیکن ایسا نہیں، پہلے شین ہے اور پھر سین ہے، تو پہلے شین کے مخرج پہ توجہ دینا ہے پھر سین پر۔ شمسن، شروعات میں آپ کو بالکل الگ الگ کرنا ہے، شمسن، 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 شمسن۔ آگے دحاہا، اب یہاں پہ دو ہا، ایک ہا اور ایک ہا، جمع ہونے کی وجہ سے یا تو دونوں کو طالب علم ہا نکال دیتے ہیں یا دونوں کو ہی ہا نکال دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی پریکٹس اس طرح کرنی ہے، پہلے دحا پھر پڑھنا ہے رکنے کے بعد ہا، دحا ہا، دحا ہا۔ جب آپ دونوں کو پڑھنا شروع کر دیں اور کافی مرتبہ پڑھ چکے ہوں تو پھر اس کو ملا دیجئے، دحا ہا، دحا ہا، تو انشاءاللہ یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہی طریقہ ہر اس جگہ رکھنا ہے جہاں پر یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہوں۔ آگے بھی دیکھیے، نوحی ہی، نوحی ہی، نوحی ہی، نوحی ہی۔ اسی طرح آگے تا اور تو ایک ساتھ جمع ہے جس کی وجہ سے ان کی ادائیگی دشوار ہوتی ہے، تو ہم پہلے الگ الگ کریں گے، تو تیر، تو تیر، تو تیر، تو تیر۔ اب ملائیں گے، تو تیر، تو تیر، تو تیر۔ تو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے تا ادا ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ تو موٹا پڑھا جاتا ہے، تا باریک پڑھا جاتا ہے، تو موٹا پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، تو تیر، تو تیر، تو تیر، تو تیر۔ آگے لفظ ہے سجرت، سجرت۔ طالب علم جیم کی وجہ سے سین کی آواز غلط نکالتا ہے یا پھر سین کی وجہ سے جیم کی آواز غلط نکالتا ہے، سجرت کر دیتا ہے یا پھر طالب علم شجرت کر دیتا ہے کیا؟ سجرت۔ تو پہلے سیٹی نکالتے ہوئے جیم سے ملانا ہے، سج، سج، سجرت۔ تو اس طرح آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آگے زوجت، یہاں پہ کیا ہے؟ زا ہے اور واو کے بعد جیم، تو زا میں جوجت
بعض اسٹوڈنٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جیم کی وجہ سے زا کی بھی ادائیگی جیم کی طرح نہ ہو جائے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ زوی زوی جت زوی جت زوی جت۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حروف کی صحیح ادائیگی کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں پر ان حروف کا جاری ہونا آسان فرمائے۔